अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। हम दोनों स्टीमर से चिटागांग के लिए रवाना हुए। उसने सफ़र के दौरान मुझसे कहा, एक बात मेरी समझ से बालातर है। वो क्या? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज़ करके पूछा। मैंने इस बात को जान लिया था कि वो क्या कहना चाहता था। ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि उसने मेरी बीवी को इस खूनी हाथ से महफूज रखा हुआ है। वो कहने लगा, एक बात मेरी समझ में जो नहीं आ रही है वो ये कि वो अब तक इस खूनी हाथ से क्यों और कैसे महफूज रही, जबकि दूसरी मासूम लड़कियां और औरतें बच ना सकीं। कोई तोड़ नहीं था इसके हुस्न का, तिलिस्म मर्दों को मशहूर कर देने वाला था। उसके कूल्हों तक लहराते लंबे चमकीले रेशमी स्याह बाल, उसकी बड़ी बड़ी भंवर जैसी आंखें जिनमें बेपनाह हुस्न भरा हुआ था, उसके चेहरे के तीखे तीखे नैन नक्श जिसमें बड़ी जाज़बियत थी। उसकी सुंदरता और कशिश में उसकी बुलंद कामत ने हद दर्जा इजाफा कर दिया था। इसमें एक अछूती मासूमियत भी थी। उसे देखकर ये कहा जा सकता था कि कुदरत ने उसे फुर्सत में बनाया होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी हसीन और जमील लड़कियां देखी थी। इसकी आवाज़ भी बड़ी दिलकश थी। कुदरत ने उसे हर चीज़ से बड़ी फ्याजी से नवाजा था। ज़ैनब, मैंने उसे शफीक लहजे में मुखातब किया, तुम मुझे एक आमिल नहीं बल्कि अपने बाप, भाई और दोस्त की जगह समझो। मुझ में कोई भी बात नहीं छुपाना। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या सुनाओ जो तुमने आज तक किसी को नहीं सुनाया है, हत्ता कि अपने शोहर और किसी करीबी सहेली को भी नहीं, अपनी माँ और बहन को भी नहीं बताया। इस वाक़या को सुनने के बाद ही मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूँ। मेरी बात सुनकर ज़ैनब बड़े ज़ोर से चौंकी। जब उसने अपना झुका हुआ खुशनुमा सर ऊपर उठा देखा तो उसके हसीन चेहरे पर जर्दी सी थी। उसने मुझे मुतहश नज़रों से देखा। चंद लम्हों के बाद उसने हैरत से कहा, कौन सा वाक़या? मैं आपकी बात समझी नहीं। वो वाक़या जिसने उस खूनी हाथ को जन्म दिया। मैंने इसके चेहरे पर निगाहें मरकूज़ कर दीं। क्या ये हकीकत नहीं है? इस खूनी हाथ का किसी वाक़या से भी ताल्लुक़ हो सकता है। वो ताज़-बज़ब से बोली, यह हाथ क्या खबीस रूह का नहीं है? वो वाक़या जो तुमने मुझे बताया नहीं चाहती, इससे इस खूनी हाथ का गहरा ताल्लुक़ है। मैंने उसे तोड़ने वाली नज़रों से उसकी आंखों की गहराइयों में झांका। क्या यह हकीकत नहीं है कि यह खूनी हाथ तुम्हारी जान का बदतरीन दुश्मन बना हुआ है? अब तक तुम महज इत्तफ़ाक़ात की वजह से इससे बचती रही हो और वो तुम्हें ज़हनी अज़ियत पहुँचाकर और सिसका कर मारना चाहता है। कल यह भी हो सकता है कि यह खूनी हाथ तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दे। इस तरह के अरमान पैदा होने लगते हैं और उमंगें भी जवान होने लगती हैं। दिल किसी को चाहने करता है। लड़कों ने मुझे इश्क़ ख़त लिखना शुरू किया। वो इस कदर सतही और घटिया किस्म के होते थे कि उनकी ज़हनियत से मुझे सख्त नफ़रत हो गई। मैं इनके ख़त पढ़ने बगैर फाड़ कर फेंक दिया करती थी। मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफ़रत थी। बहुत सारे लड़के और मर्द तो बुरी नज़रों से मेरा बदन कूरा करते थे। मैं इन लड़कों की बुरी नज़रों और इश्क़ ख़तों से सख्त परेशान थी। मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं इनका मुँह नोच लेती और आंखें फोड़ देती। मैं दिल ही दिल में इस बात से बहुत डरती थी कि अगर कोई ख़त मेरे घर वालों के हाथ लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत एतमाद था, लेकिन मैं इस बात से खौफज़दा थी कि लड़कों की इन हरकतों का इल्म होने पर उन्होंने मुझे घर बिठा लिया तो मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मुझे सिर्फ तालीम से जुनून की हद तक इश्क था। मैं आला तालीम हासिल करना चाहती थी। मेरी हम जमात लड़कियां और सहेलियाँ जो खूबसूरत और पुरकशिश नहीं, उन्हें तालीम से ज़्यादा इश्क और मोहब्बत से दिलचस्पी थी और उनकी आंखों में हर वक्त ख्वाब लहराते रहते थे। वो न सिर्फ लड़कों से मोहब्बत करती थी और बाकायदा से उनसे उनकी ख़तों की ताबत होती थी। इनमें बाद लड़कियां चोरी छुपे मिला भी करती थीं। इस तरह से वो गुमराही का शिकार हो जाती थी। वो मुझे लड़कों के लिखे हुए ख़त दिखाया करती थीं और तन्हाई में जज्बाती मुलाकातों का जिक्र भी करती थीं, लेकिन मेरे दिल में कभी कोई हलचल और तमन्ना पैदा नहीं हुई। शायद इसलिए कि मेरे दूसरे मजाज की लड़कियां थीं। मैं उन्हें बड़ी
بوڑھیوں کے انداز میں سمجھاتی تھی کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑیں، لڑکوں سے زیادہ تعلیم میں دلچسپی لیا کریں، بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اندھا دھند بھاگنے سے نہ صرف ٹھوکر کھانا پڑتی ہے بلکہ بدنما داغ بھی لگ جاتا ہے۔ اگر اس محبت و ملاقاتوں کا نتیجہ نکل آیا تو نہ صرف تمہاری بلکہ گھر والوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ محبت کا بھوت آسانی سے نہیں اترتا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان میں دو ایک لڑکیوں کی محبت کا انجام بہت ہی دردناک ہوا۔ ان کی کوتاہی ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کا سبب بن گئی۔ میں نے کالج میں صرف اپنے حسن کی وجہ سے مل گئی۔ وہ پوری طرح آزاد ہو گیا۔ اس کی بے جا حرکتوں سے لوگ نالاں اور پریشان رہنے لگے۔ وہ ایک بدنیت اور سیاہ کار شخص تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں اس کی بڑی کمزوری تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے کئی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ اس میں ایک طرح ان لڑکیوں اور عورتوں کی اپنی غلطی کا بھی بڑا دخل تھا۔ سچ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس اپنے خوابوں گھریلو جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے تعویذ گنڈے حاصل کرنے لگتی تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے فائدہ اٹھا کر انہیں آلودہ کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بدصورت تھا۔ دراصل اس کے چہرے سے خباثت ٹپکنے لگتی تھی جس سے اس کا چہرہ ایک شیطان کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے میلا پن اور ہوس جھانکتی رہتی تھی۔ لڑکیاں اس کی شکل دیکھ کر خوف کھاتی تھیں۔ اس میں اور عام لچے لفنگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک گنڈے اور خطرناک بدماش سے کم نہ تھا۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں پر آوازیں کستا، ایسی شادی شدہ جو بہت حسین اور دلکش عمر پر جوان ہوتی تھی، ان کا احترام اور ان کی شادی شدہ ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ انہیں دیکھ کر ہنستا اور بے ہودہ فحش اور معنی خیز اشارے کرتا۔ تنہائی میں کوئی لڑکی مل جاتی تو اس سے کہتا کہ وہ اس کی بات مان لے تو وہ اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے۔ ایک روز ایک شادی شدہ عورت نے دست درازی پر سینڈل سے اس کی مرمت کر دی، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے جادو کے زور سے برباد کر کے بدلہ لے لیا۔ اس نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بیہودہ اور عامیانہ حرکت نہیں کی، البتہ وہ مجھے جب بھی دیکھتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا اور سرد آہیں بھرنے لگتا۔ اور پھر کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جب وہ مجھے خط نہ لکھتا۔ میں نے صرف اس کا ایک ہی خط پڑھا تھا جس میں اس نے ابتدا میں میرے حسن و شباب اور جسم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلا بے ملا کر میرے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنے پراگندہ احساسات کا ذکر کیا تھا۔ اس خط کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ میں اس سے رات کے 12 بجے کے بعد مکان کے پچھواڑے میں ملوں تاکہ ہم دونوں محبت کی وادی میں بہت دور چلے جائیں۔ میرا دل تم سے ملنے اور محبت بھری اثر لیا ہوا تھا۔ اس پر میں نے ہپناٹائز کی سی کیفیت طاری کر دی تھی، ورنہ وہ اس قدر تفصیل میں نہ جاتی اور نہ ہی وضاحت سے بتاتی۔ میں ایک بات جاننا چاہتا تھا۔ اس روز چاندنی رات تھی۔ زینب نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ آسمان پر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک گہری نیند سوتی رہی تھی۔ میرے گال پر مچھر نے کاٹا تو میں نیند سے بیدار ہو گئی۔ پھر میں نے جھک کر تکیے کے پاس سے کتاب اٹھائی اور مطالعہ کرنے لگی۔ کافی دیر مطالعہ کرنے کے بعد جب کتاب میں نے میز پر رکھی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور سینہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ میری نظریں کھڑکی کی طرف اٹھی تھیں۔ مکرجی سلاخوں کے پیچھے کھڑا مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ رنگ رہی تھی، چہرے پر خباثت اور پھٹکار برس رہی تھی۔ اس خبیث کو دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کمینے کی یہ مجال کہ میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس کا وہ خط جو مجھے کاپی میں ملا تھا جسے میں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا، تب سے نفرت اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میرا بس چلتا تو شاید میں اسے چاقو گھونپ کر قتل کر دیتی۔ میں نفرت اور غصے سے کانپنے لگی۔ میں نے اسے گہرآلود نظروں سے گھورتے ہوئے چیخنا چاہا تو میرا منہ کھل نہیں سکا۔ اس نے جادو کے زور سے میرا منہ بند کر دیا تھا، اس لیے میری آواز دھڑکنے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے اس کی آنکھوں سے روشنی خارج ہوتے ہوئے دیکھی۔ چند ثانیوں کے بعد اس کی کینہ توز آنکھوں سے شعاعیں پھوٹنے لگیں اور میری آنکھوں میں داخل ہونے لگیں۔ وہ زیر لب آہستہ آہستہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا اور میں بت سی بنی کھڑی تھی۔ میں نے محسوس کیا میرا غصہ اور نفرت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، میری رانی، میرے دل کی ملکہ، 14ویں کا چاند، ادھر آؤ۔
میں کشاں کشاں اس کی طرف بڑھ گئی، اس کے پاس پہنچی۔ ہم دونوں کے درمیان کھڑکی کی سلاخیں حائل تھیں۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کہا، میری رانی، تم دروازہ کھول کر باہر آؤ، میں تمہارا شہزادہ ہوں۔ میں کتنی صدیوں کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آج 14ویں کی رات ہے، تم بھی ان چاند سے کم نہیں ہو۔ آؤ ہم جذبات کے سیلاب میں بہہ کر دور چلے جائیں۔ ذلیل کمینے، تو مجھے جادو کے زور پر یہاں لے آیا ہے۔ میں پھنکاری، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار ڈالوں گی۔ اس خبیث نے مجھے دبوچنے کے خیال سے ایک دم سے مجھ پر جست لگائی تو میں سرت سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ لکڑیوں کے ڈھیر پر گرا۔ اس لمحے معلوم نہیں مجھ پر کیا اندھا جنون سوار ہو گیا۔ آج میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے پوری قوت جما کر اس پر وار کر دیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی۔ مکر جی کا دایاں ہاتھ کلائی سے کٹ کر فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ تڑپتے تڑپتے وہ تحلیل ہونے لگا۔ دوسرے اس کا کٹا ہوا خون آلود ہو کر میں بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ ہوش آیا تو اس کوٹھڑی میں فرش پر ہاتھ کے پاس پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک خیال آیا کہ گھر والوں کو جگا کر اس واقعے کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں گھر والے کیا نتیجہ اخذ کریں، مجھ پر کوئی الزام نہ آ جائے، اور پھر نوکروں کو بھی اس واقعے کے بارے میں کسی نہ کسی طرح پتہ چل جائے گا۔ طرح طرح کے قصے اور کہانیاں میری ذات سے منسوب ہو کر عام ہو جائیں گی۔ میری اور میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی۔ کلنک کا جو ٹیکہ لگے گا اسے ہٹانا ناممکن ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ زبان بند رکھی جائے۔ میرے ذہن میں فوری طور پر ایک تدبیر آئی تو میں نے اس کمرے کے ایک کونے میں کلہاڑی کی مدد سے فرش کی کھدائی کی۔ چونکہ فرش بہت کچا تھا، جلد ہی ایک گڑھا بن گیا۔ پھر میں نے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس گڑھے میں دبا کر فرش اوپر سے برابر کر دیا۔ لکڑیوں پر جو خون کے دھبے پڑے تھے انہیں مٹانا چاہا۔ میں نے گیلے کپڑے میں صابن لگا کر انہیں جتنا پہنچ کر صاف کرنا چاہتی کر دیا۔ پھر کمرے میں آ کر انگوٹھے کے زخم کو بھی صاف کر کے اس پر مرہم لگایا۔ تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے بستر پر روانہ ہوئی تو یہ سب کچھ کسی وہ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ تم کس لیے اس قدر خوف زدہ اور ہراساں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ اب دو ہاتھ آنے لگے ہیں، زینب نے مردہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سب کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ نہیں، اب تو وہ کسی کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اس گھر میں جتنے افراد ہیں وہ ایک ایک بار سورۃ فاتحہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر دم کر لیں، وہ ہاتھ قریب نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی کالا جادو کوئی اثر کرے گا۔ پھر میں اس خبیث مکر جی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے ساری رات مختلف جگہوں پر تلاش کرتا رہا، وہ نہیں مل سکا۔ میں صبح واپس آ گیا۔ دونوں میاں بیوی بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ وہ میرے رات بھر غائب رہنے سے بہت پریشان تھے۔ میں نے ناشتہ کرتے وقت تنزیل الرحمن سے پوچھا، رات کیسی گزری؟ وہ دونوں ہاتھ آئے تو نہیں تھے؟ جی ہاں، وہ آئے تھے، تنزیل الرحمن نے جواب دیا۔ آپ کے جانے کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد دونوں ہاتھ ایک ساتھ ہی آئے تھے، مگر وہ کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کی بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، مگر ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کوئی غیبی طاقت تھی جو انہیں اٹھا کر دور پھینکتی رہتی تھی۔ ان کے ہاتھ سے شعاعیں بھی خارج ہوئیں جس سے انہوں نے کھڑکی سلاخیں جلانا چاہیم، لیکن وہ بجھتی رہیں۔ ان دونوں ہاتھوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اس سلاخوں کو اکھاڑ پھینکیں۔ زینب نے بتایا وہ اسے ہلا نہیں سکے۔ اب وہ کسی راستے سے بھی کسی بھی وقت گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، اب آپ سب سکون و اطمینان سے رہیں، خوف نہ کھائیں۔ میں اس کی تلاش میں صبح چل پڑا۔ اسے شاید اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس کی سرکوبی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں نے جنوب میں اسے نہ پایا تو میں نے ایک ویرانے میں اپنے موکل کو طلب کیا۔ اس نے کچھ دیر بعد آ کر مجھے بتایا کہ مکر جی شمال میں یہاں سے 2۔ بولی، تم ہو کون؟ وہ خوف زدہ سے ہو گئی۔ تم چڑیل ہی ہو، میں نے تکرار کے انداز میں کہا۔ تمہیں یہ حسین بحروپ دیا گیا ہے اس لیے کہ تم مجھے اپنے جال میں پھنسا کر نہ صرف میری ساری پاک بازی پارسائی اور زاہد پن کو ختم کر دو، پھر ناگن کا روپ بھر کر مجھے ڈس لو اور میرا سارا خون پی لو۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا خیال یہ تھا
کہ اس کے بدن کا جادو چل جائے گا، لیکن میں اس جادو کا اسیر نہ ہو سکا۔ پھر اس نے چند لمحوں کے بعد اپنی انگلیاں باہیں فضا میں پھیلائیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے شعاعیں نکلیں اور میری طرف کوند کر لپکیں۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ اس کا یہ جادو چلنے نہیں دیا۔ اگر اس کا یہ جادو چل جاتا تو وہ میری آغوش میں ہوتی۔ میں نے پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا چاہا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ یہ ایک بدروح تھی جس نے چڑیل کا روپ بھرا ہوا تھا۔ مکر جی نے اسے اپنے کالے جادو کے زور سے ایک ایسی حسین بے پناہ گداز پرشباب بدن میں ڈھال دیا تھا کہ میں بہک جاؤں، پھر وہ بدروح مجھے ختم کر دے۔ مکر جی نے مجھے ایک عام قسم کا عمل سمجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے ایک بدروح کو حسین عورت بنا کر چارہ ڈالا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی سابقہ حالت میں آئی وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب میرے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ میں نے پھر اپنے موکل کو طلب کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بدروح مکر جی کے پاس نہیں گئی۔ مکر جی کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس بدروح نے مجھے آلودہ کر کے ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنی کٹیا میں موجود ہے اور ایک لڑکی کو بھی وہ کہیں سے اٹھا لایا ہے۔ میں تھوڑی دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد اس تالاب پر پہنچا جس کے قریب اس کی کٹیا تھی۔ میں اس کی کٹیا کی طرف دبے پاؤں اور غیر محسوس انداز سے بڑھا۔ دہلیز پر پہنچ کر رکا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی پشت سیری طرف تھی۔ ایک 14 برس کی لڑکی بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ میں اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے ایک میری داستان نہ صرف بہت ہی عجیب و غریب بلکہ حیرت انگیز و ناقابل یقین بھی ہے، لیکن اس میں نہ تو کوئی مبالغہ ہے اور نہ ہی جھوٹ۔ اس دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسانی عقل حیران اور چکرا کر رہ جاتی ہے۔ انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں روح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسی خبیث اور اچھی روحیں بھی ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب میں 10 برس کی عمر کا تھا تب سے میرے دل میں کسی کونے میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں، بہت بڑا ڈاکٹر، تاکہ بنی نوع انسان کی بلا تفریق مذہب اور رنگت نسل خدمت کروں۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میرا جذبہ بھی پرورش پاتا گیا۔ میں نے آخر MBBS میں داخلہ لے لیا۔ پہلا سال مکمل کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا تو میری زندگی میں ایک عجیب و غریب داستان نے جنم لیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے۔ ایک متوسط طبقے کے لیے اس تعلیم کا بحران اٹھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ میں اتنی دور آ چکا تھا کہ اس کی واپسی مشکل تھی اور اوکھلی میں سر دے دیا تھا۔ ایک روز پروفیسر ڈاکٹر مجید الزمان نے کلاس میں شاگردوں سے کہا، انسانی جسم کی ساخت سمجھنے کے لیے انسانی ڈھانچے کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا لڑکے اور لڑکیاں انسانی ڈھانچے کا انتظام کریں۔ ہر طالب علم اپنا اپنا انسانی ڈھانچہ لے کر آئے۔ ڈھانچہ میں اچھل سا پڑا۔ مجھے جیسے طالب علموں نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں، ایسا لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ سر، ایک طالب علم سرور نے ہمت کر کے کہا، ہر ایک کو ڈھانچہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر، اس لیے میں خرید نہیں سکا کہ میرے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، جب رقم کا بندوبست ہوا تو بازار سے ڈھانچے نہیں تھے۔ ارے عرفان میاں، ڈھانچے کا حصول کون سا مشکل کام ہے؟ وہ شوخ لہجے میں بولے۔ کسی بھی قبرستان میں جاؤ، گورکن کے ہاتھ میں 150 روپے رکھ دو، کسی بھی پرانی قبر سے ڈھانچہ نکلوا لو، وہ نہ تو خود بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ اس جملے پر لڑکے ہنسنے لگے۔ میں بری طرح جھینپ کر خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو پروفیسر صاحب کی بات یاد آئی۔ میں سنجیدگی سے ان کی بات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ان کی بات پر عمل کرنے میں حرج کیا ہے، لیکن دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوئی، کیونکہ مذہبی اعتبار سے یہ بات غلط تھی۔ قبر سے ڈھانچہ گورکن نکال لے یا میں میت کی بے حرمتی تھی۔ اس حرکت کو کوئی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں کی شامت آ جائے گی۔ یوں بھی بڑے بوڑھے اور مولوی صاحبان کے نزدیک یہ غیر شرعی فعل تھا۔ قبرستان اور ڈھانچے کے بارے میں یہ سوچتے سوچتے میرا ذہن ایک دم سے اپنے گاؤں کی لال حویلی کی جانب چلا گیا۔ ہمارا گاؤں نورپور کہلاتا تھا۔ اس لال حویلی کے بارے میں یہ کہانی زبان زد عام تھی کہ انگریزوں کے زمانے میں یہ گاؤں اور آس پاس کے جتنے بھی دیہات تھے
وہ ایک انگریز کرنل کی میم کی جاگیر میں شامل تھے۔ اس کرنل کی میم، جس کا نام سوسن تھا، وہ اس حویلی میں رہتی تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ کسی بدروح نے اس میم کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور کہانی مشہور تھی۔ کرنل کی بیوی 25 برس کی بہت ہی حسین لیکن ایک بد چلن عورت تھی۔ اس کا شوہر چونکہ بڑے بڑے شہروں کے دورے پر رہتا تھا اور اسے اس لیے ساتھ نہیں لے جاتا تھا کہ وہ ایک عیاش و باش اور تنگ نظر تھا۔ عورت اور شراب اس کی بہت بڑی کمزوری تھی۔ وہ رنگ رلیاں مناتا رہتا تھا، مہینوں اپنی بیوی کی خبر نہیں لیتا تھا۔ اس کی جوان اور خوب رو بیوی 2-1 برس کی مدت تک اس کی جدائی اور جوانی کی آگ میں جلتی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے انتقام لینے کے لیے اس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کیا۔ گاؤں کے جوان خوبصورت اور تنومند لڑکوں پر مہربان ہونے لگی۔ وہ اس قدر فیاضی ثابت ہوتی گئی کہ جوان لڑکے دیوانے ہو مسلمانوں کی ہی تھی۔ گاؤں کے مسلمان نوجوان اخباروں میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں پڑھتے تھے۔ ان میں بے حد جوش و خروش، ولولہ و غصہ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کا انتقام گاؤں کے ہندوؤں اور انگریزوں سے بھی لینا چاہتے تھے، مگر ہمارے سمجھدار، وسیع القلب اور معتدل بزرگوں نے انہیں سمجھا بجھا کر روکا ہوا تھا۔ اس کے باوجود کثرت سے ہندو نقل مکانی کر رہے تھے۔ اب تک اس گاؤں میں ایک بھی ہندو مسلم فساد کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ماحول اور فضا بڑی پرسکون تھی۔ لیکن ایک رات وشواناتھ نامی ایک نوجوان نے، جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے ہوش و حواس کھو کر اس پر امن و فضا کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ اس نے 2 ہندو لڑکیوں کو مسلمان سمجھ کر اغوا کر لیا اور ساری رات وہ اور اس کے 3 اوباش دوست ان کی اجتماعی بے حرمتی کرتے رہے۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہندو لڑکیاں تھیں تو اس نے رات کی تاریکی میں گاؤں کے پٹواری کو اغوا کر لیا اور ہندوستان فرار ہو گیا۔ صبح کو جب یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو مسلمان نوجوانوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ سخت مشتعل ہو گئے۔ انہیں بہت کچھ کہا گیا اور روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا گاؤں بھی فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہندوؤں نے بھاگ بھاگ کر لال حویلی میں پناہ لینا چاہی، مگر نوجوانوں نے انہیں وہاں بھی نہیں بخشا۔ البتہ اتنا ہوش انہیں اس جذباتی اور نفرت کی حالت میں بھی تھا کہ انہوں نے بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے اور ان کی بے حرمتی سے گریز کیا۔ مسلمانوں میں بدمعاش قسم کے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی، انہیں زخمی یا گھروں میں مشقیں کس کر ڈال دیا گیا۔ ایک عورت کی بھی آبرو ریزی ہونے نہیں دی۔ بہت سارے مرد کسی نہ کسی طرح جان بچا کر اور دوستی اور تعلقات کا واسطہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر بیشتر ہندو اس لال حویلی میں موت کا نشانہ بن گئے اور ان کی لاشیں کمروں میں اور اس حویلی کے احاطے میں بکھری پڑی تھیں۔ پھر ان کی لاشوں کو جلانے کے بجائے 2-3 بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان کی لاشیں ان میں ڈال کر انہیں پاٹ دیا۔ اب اس بات کو کوئی 24-25 برس بیت چکے تھے۔ وہ واقعہ ماضی کا ایک ہولناک حصہ تھا۔ اب تک وہ لاشیں یقیناً ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ قبرستان اور ڈھانچوں کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے ماضی کی یہ تمام باتیں سے مشورہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ بھٹکو، کیونکہ بدروحوں نے اس سال وہ 2-1 جانیں لے لی ہیں۔ دراصل کسی نے یہ بات اڑا دی تھی کہ اس حویلی میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، جس کی حفاظت کے لیے کرنل نے اپنی جوان اور خوبرو بیوی کو رکھ چھوڑا ہے۔ یہ شوشہ اتنے برسوں کے بعد کسی نے چھوڑا تھا، کیوں اور کس لیے، اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گاؤں کے 3 بدمعاش خزانے کے لالچ میں لال حویلی گئے تو وہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ بدروحوں نے ان کی جانیں لے لی تھیں۔ ان کے جسم زخموں سے چور تھے، جیسے بدروحوں نے ان کا خون پی لیا گیا ہو۔ پولیس کو ان کی شناخت مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ بدروحوں نے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں اور آنکھیں بھی نکال لی تھیں۔ پولیس کو مقتولوں کی آنکھیں نہیں مل سکی تھیں۔ اس لرزہ خیز واقعہ نے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا، لیکن میں نے اس واقعہ کا زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ تاہم بدروحوں کے بارے میں یہ واقعہ اور مافوق الفطرت کہانیاں سن کر میں بھی ایک دن حوصلہ ہار بیٹھا تھا، لیکن میں نے اپنا حوصلہ اور ہمت جمع کی۔ میں نے یہاں پکنک منانے نہیں آیا تھا۔ میں یہاں کیوں اور کس لیے آیا ہوں، یہ بات کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے 2-1 دوستوں کو مذاق میں ٹٹولا تاکہ لال حویلی سے ڈھانچہ نکالنے کے لیے جا سکیں۔ لال حویلی اور ڈھانچوں کے بارے میں سنتے ہی ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایسا کوئی دلیر اور باہمت دوست نہیں تھا جو میرا ساتھ دے سکے۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی۔
اب مجھے اکیلے ہی اس مہم کو سر کرنا تھا، کیونکہ ڈھانچہ نہ لے جانے کی صورت میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ گڑھے کھودنے کے لیے کدال، پھاوڑا اور کھرپی کی ضرورت تھی۔ یہ چیزیں میرے چچا کے ہاں موجود تھیں۔ میں نے یہ چیزیں رات کے وقت گھر والوں کی نظریں بچا کر لال حویلی سے قدرے فاصلے پر لے جا کر رکھ دیں۔ چونکہ وہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا، اس لیے اس سامان کے چوری ہونے کا خدشہ نہیں تھا۔ میں نے شکار کے بہانے چچا کی 2 نالی بندوق اور 6 عدد کارتوس بھی لے لیے۔ پھر میں دن کے 11 بجے شکار کے بہانے گھر سے نکلا تو چچی نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں لال حویلی کی طرف بالکل بھی نہ جاؤں۔ میں شکار سے جلد لوٹ آؤں۔ موت کا نشانہ نہ بنا دیں۔ تم یہاں کیوں اور کس لیے آئے ہو؟ لمبے قد والے ڈھانچے نے استہزائی لہجے میں کہا۔ کیا خزانے کی تلاش میں آئے ہو؟ نہیں، میں خزانے کی تلاش میں نہیں آیا ہوں، میں نے چند لمحوں میں خود پر قابو پا کر بے جان لہجے میں جواب دیا۔ پھر کس لیے آئے ہو؟ درمیانے قد کے ڈھانچے نے تمسخر سے پوچھا۔ کیا پکنک منانے کے لیے آئے ہو؟ پھر کس لیے آئے ہو؟ درمیانے قد کے ڈھانچے نے تمسخر سے پوچھا۔ کیا پکنک منانے کے لیے آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ انہیں صاف صاف بتا دوں کہ کس لیے آیا ہوں، لیکن یہ ایسی بات نہ تھی کہ انہیں بتائی جائے۔ میں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں لال حویلی کو دیکھنے اور اس کی سیر کے لیے آیا ہوں، میں نے جواب دے کر کہا۔ آپ تینوں کی اجازت ہو تو حویلی دیکھ لوں؟ تم سیر کے لیے آئے ہو تو اس کی سیر کر سکتے ہو، تیسرے اور سب سے چھوٹے ڈھانچے نے کہا۔ اس حویلی میں کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ہے۔ کیا تم لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ 1-1.5 برس پہلے اس حویلی میں خزانے کی تلاش میں 3 شخص آئے تھے تو انہیں کس نے قتل کیا؟ میں نے غیر ارادی طور پر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاؤں میں ان کی موت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہیں بدروحوں نے قتل کر دیا، ان کا خون پی لیا۔ نہیں، وہ خزانے کی تلاش میں نہیں آئے تھے، لمبے قد والے ڈھانچے نے کہا۔ وہ ایک نئی نویلی دلہن کو اغوا کر کے لائے تھے، جو اپنے دولہا اور بارات کے ساتھ کشتی میں سسرال جا رہی تھی۔ اس کشتی میں صرف دولہا دلہن اور 2 ملاح تھے۔ وہ چاقوؤں کے زور پر دلہن کو لائے تھے۔ جب ہم نے دلہن کی چیخ و پکار سنی تو اس کی مدد کو پہنچے، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ وہ تینوں اس دلہن کو اجتماعی طور پر نشانہ بنا چکے تھے۔ پھر ہم نے ان تینوں بدماشوں کی موت کی نیند بڑی سفاکی سے ایذائیں دے دے کر سلا دیا۔ ان کی موت بڑی عبرتناک تھی۔ اس دلہن کا کیا ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔ کیا وہ دلہن اپنے شوہر کے بعد غمی ہے جو وہ مجھے چھوتا نہیں ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا میں کوئی کوڑ زدہ ہوں؟ کیا میرے وجود سے طوفان اٹھتا ہے؟ پھر اس نے میرے اور میرے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ راتیں گزاریں اور جوان لڑکوں کے ساتھ بھی، لیکن وہ ہم تینوں کو بہت چاہتی تھی۔ کرنل نے اس رات مجھے اس حسن کو قتل کیا تھا۔ کرنل کے آدمیوں نے میرے ان دونوں ساتھیوں کو بھی شوٹ کر دیا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں بھی اس حسن سے بہت قریب تھے۔ میرے دوستوں نے ہماری اس حسن کی لاش اور اس لال حویلی کے عقب میں دفن کر دی۔ کوئی 3 برس قبل 2 ڈاکوؤں نے اس قبر کو کھودا تھا، اس خیال سے کہ اس میں خزانہ دفن ہے۔ پھر ہم چاروں قبر سے نکل آئے۔ میں نے اس کی کہانی بڑے غور، توجہ اور دھیان سے سنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا سوسن بھی اس حویلی میں موجود ہے؟ میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، لمبے قد والے ڈھانچے نے کہا۔ یہ لال حویلی روحوں کا مسکن ہے۔ اس میں بہت سارے اسرار ہیں، لیکن کوئی بھی بدروح ہے، چاہے وہ عورت کی ہو یا مرد کی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس پوری لال حویلی پر ہم تینوں کی حکومت ہے۔ ساری روحیں ہماری تابع ہیں۔ تمہیں اپنی بندوق کی ضرورت کسی بھی لمحے محسوس نہیں ہوگی۔ وہ تینوں ڈھانچے ایک دم سے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ مجھے یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگا۔ یہ ڈھانچے مجھ سے جس طرح سے پیش آئے، اس کا یقین نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کسی گڑھے سے ڈھانچہ نکالنے دیں گے یا نہیں۔ مجھے افسوس اور پچھتاوا سا ہوا کہ میں نے ان ڈھانچوں سے ایک ڈھانچہ نکالنے کی اجازت کیوں نہیں لی۔ شاید وہ اجازت دے دیتے۔ میں نے واپس جانے اور اس عمارت سے باہر نکلنے کا قصد کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لال حویلی کو دیکھوں۔ مجھے دیکھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ اور پھر ان ڈھانچوں نے بتایا تھا کہ یہ حویلی روحوں کا مسکن ہے، یہاں طاغوتی قوتیں تھیں۔ میرے لیے ان ڈھانچوں کا زندہ آدمیوں کی طرح باتیں کرنا انتہائی حیرت انگیز اور سنسنی خیز بھی تھا۔ تم بہت بہادر اور دلیر ہو، ایک باہمت جوان۔ میں تمہاری ہی انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری اس بات کا اندازہ کیوں اور کیسے ہوا کہ میں ایک دلیر اور باہمت جوان ہوں؟
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حیرت سے پوچھا، وہ ایسے کہ تم اس حویلی کے اندر آ گئے جبکہ کوئی سورما بھی اس کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے؟ مورتی نے جواب دیا، کیا تم واقعی مورتی ہو؟ میں نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ میں نے کبھی کسی مورتی کو بولتے ہوئے سنا اور نہ دیکھا تھا۔ تمہارے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ مورتی کے لہجے میں شوخی سی بھری تھی۔ بوجھو تو جانے، میں دیکھوں تم کتنے عقل مند ہو۔ میرے خیال میں تم کوئی روح ہو جو اس مورتی کے اندر موجود ہو اور مجھ سے باتیں کیے جا رہے ہو۔ میں نے جواب دیا، تم نہ صرف بلا کے ذہین ہو بلکہ تمہارا اندازہ بھی 100% درست ہے۔ اس نے کہا، میری روح اور اس مورتی کے اندر قید کر دی گئی ہے۔ کیوں اور کس لیے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر دیں۔ کیا تمہاری روح مورتی سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیوں اور کس لیے ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ میری روح اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ تم میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد کروں اور کس لیے کروں؟ میری زبان سے غیر ارادی طور پر نکل گیا، مجھے اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے سزا کے طور پر اس مورتی میں قید کر دیا گیا ہے۔ مورتی بولی، میں اس قید سے آزاد ہو کر تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔